बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न की मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं संगर खान और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, पेशावर बोर्ड में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर में एक 3 रोज़ा वर्कशॉप हो रहा है। और ये जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है इस मैट्रिक के और एफएससी के, तो इसमें रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। इस रिफॉर्म्स के हवाले से ये वर्कशॉप हो रहा है और इन पे बात करेंगे। इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर के चेयरमैन नसरुल्लाह खान यूसुफज़ई साहब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर से हम ये जानेंगे कि ये क्यों इन रिफॉर्म्स पे मजबूर हो गए। ये एक अहसन इकदाम है। और जो प्रैक्टिकल्स हमारे जो रिवायती प्रैक्टिकल के एग्जाम थे, इसमें तो ये है कि स्कूल्स कॉलेजेस में या तो बच्चों से प्रैक्टिकल करवाए नहीं जाते हैं, इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। फिर ऐसा भी देखने में आता है कि बाज़ औक़ात बच्ची एब्सेंट रहती है, प्रैक्टिकल के एग्जाम देने के लिए जाती नहीं है, फिर भी उसको पूरी मार्क्स दिए जाते हैं। तो इन सारे मौज़ूआत पे बात करते हैं। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि आप क्यों इन इक़दामात पे मजबूर हो गए, आपने ये वर्कशॉप अरेंज किया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बात ये है कि जब से पेशावर बोर्ड में मैं आया हूँ और मैंने प्रैक्टिकल के जो इम्तिहानात है इसकी मॉनिटरिंग की है, तो इसमें मुझे बहुत सारी खामियां नज़र आई। और खामियां ये है कि ज़ाहिर है कि सबसे बड़ी खामी आजकल ये है कि इदारों के अंदर, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर बाकायदगी से बच्चों को प्रैक्टिकल इम्तिहानात जो उनकी क्लासेस हैं वो नहीं हो रही। कई ऐसे इदारे भी हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर की भी हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी हैं। मैंने कई प्राइवेट सेक्टर में ऐसे इदारे देखे जिनके पास प्रैक्टिकल का सामान तो मौजूद है, लेकिन वो उन्होंने स्टोर्स में रखे हैं, कोई बाकायदा लैब जो है वो नहीं बनाया। जब उनकी एफिलिएशन या कोई इदारे की बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन होती है तो उस वक्त वो PSRA के सामने या हमारे बोर्ड के सामने एक लैब तो वो शो कर देते हैं, लेकिन हमने देखा है कि अक्सर ये लैब उसके बाद फिर इफेक्टिव नहीं रहता, बल्कि उसमें वो क्लासेस वो पढ़ा रहे होते हैं और कोई बाकायदा लैब नहीं होता। उसके अलावा भी है कि जो मार्क्स हमने अलॉट किए ये पहले ज़्यादा होते थे। अभी मैट्रिक में 10 नंबर है एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के, और जो एफएससी है उसमें हमारे साइंस के सब्जेक्ट्स में 15 नंबर है एक उसमें सब्जेक्ट में। तो गोया जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है तो उसमें 45 नंबर होते हैं एक फर्स्ट ईयर में और 45 नंबर सेकंड ईयर में। तो ये बहुत ज़्यादा है, 90 नंबर है। और इसमें अगर इसकी कोई अहमियत ना हो, ये नंबर अगर ऐसे बगैर पढ़े और बगैर देखे अगर बच्चे को मिलते हो, तो इसमें ये भी हमने ऑब्जर्व किया है कि ऐसे इदारे जहाँ पर प्रैक्टिकल्स की बाकायदा लैब नहीं है, वहाँ जब हम लैब हमारे जो एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ अक्सर बच्चों को पूरे नंबर मिल जाते हैं। बल्कि जहाँ पर जो बाकायदा हमारे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इसमें सबसे जो टॉप के कॉलेजेस हैं हमारा, इवन इस्लामिया कॉलेज है, जना कॉलेज है, इस तरह गवर्नमेंट कॉलेज है, फ्रंटियर कॉलेज फॉर वुमेन है, इस तरह से और बड़े बड़े इदारे हैं, या हमारे कैडेट कॉलेजेस हैं। तो जहाँ पर ये सारी इक्विपमेंट्स भी मौजूद होते हैं, लैब भी मौजूद होती है, और साल के दौरान वहाँ पर लैब वर्क भी होता है। तो वहाँ पर जब हमारे प्रैक्टिकल जो एग्जामिनर्स हैं वो असेसमेंट करते हैं, तो वहाँ पर अक्सर बच्चों को वो पूरे मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि अपने उनके इस्तेदाद से भी कम नंबर मिलते हैं। तो इस तरह से इस निज़ाम में ये सबसे बड़ा फ्लॉ है कि जहाँ पर लैब ही नहीं है तो उनको नंबर मिल जाते हैं। तो हमने इसके लिए IPCC में एक एजेंडा आइटम में लेकर गया हूँ। उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी ने ये प्रपोज किया कि आइंदा से आप भी कैम्ब्रिज की तर्ज पर अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल है, वहाँ पर एक ATP जिसको कहते हैं, और वो एक पेपर है, और एक ऐसा पेपर है वो कि जिसने अगर कोई प्रैक्टिकल वर्क किया हो तब वो पेपर हल कर सकता है। तो वो उन्होंने IPCC ने अब अप्रूव कर दिया कि आप अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल वाला जो पर्चा है उसके ऊपर जाए। तो हमने उसके नाफिज करने से पहले ये जरूरी समझा कि हम तमाम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को पूरे सूबे से बुलाएं
میں اس میں تمام بورڈز کے مینجمنٹ کا، چیئرمین صاحبان کا، کنٹرولرز کا مشکور ہوں، جنہوں نے اس کے اوپر جب ہم نے میٹنگ کی تو سب نے اس میں اپنی اسی رائے کا اظہار کیا کہ یہ اس میں بہت مثبت تبدیلیاں ہونی چاہیے. تو تمام بورڈز نے مل کر یہاں پر ہمارے پشاور بورڈ میں یہ جو 9 فروری سے شروع ہے ہمارا 3 روزہ ورکشاپ، اس کو آفاق پاکستان کے کولیبوریشن سے ایک ورکشاپ کا ہم نے انعقاد کیا. اس میں پوری صوبے سے مرد اور خواتین جو ہمارے سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں، پبلک سیکٹر کی بھی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ہیں، ان کو ہم نے مدعو کیا. اور اس کے علاوہ بھی ہم کئی ایک ورکشاپ کر کے جو لوگ اس میں سارے تو نہیں آ سکتے تھے، ابھی یہاں تقریباً ہمارے پاس 80 سبجیکٹ ایکسپرٹس موجود ہیں، پورے صوبے کے 9 بورڈ ٹیکنیکل بورڈ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. تو اس کے لیے اور بھی ہم ورکشاپس کا انعقاد کریں گے. اور جو میں نے پہلے دن ورکشاپ کی جو اس میں سبجیکٹ ایکسپرٹس کی دلچسپی دیکھی، انہوں نے جو موجودہ سسٹم میں جو خامیاں تھی اس کی نشاندہی کی. اس کے لیے جو انہوں نے جو اس کا حل بتایا، اور ظاہر ہے کہ ہم آخری دن تک کوئی ایک ایسا ماڈل بنائیں گے کہ اگر وہ موجودہ پریکٹیکل کے امتحانی نظام میں بہتری کو سفارشات کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر ہم مکمل طور پر ATP کا وہ نظام ریکمینڈ کرتے ہیں، تو ہم اپنے فورم سے اسی کی منظوری لیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کو نافذ کریں گے. اور جب ہم ایک ایسے پریکٹیکل ایگزامینیشن کے ایک سسٹم کو رائج کریں گے کہ جس سے یقیناً اداروں کے اندر اس کے اوپر ایک مثبت تبدیلی آئے گی. جہاں لیب نہیں ہے وہ ادارے لیب بنائیں گے، اور جہاں پر یہ لیب ہے اور یہ سارے ادارے پہلے سے زیادہ بچوں کو پڑھانا شروع کریں گے. کیونکہ پریکٹیکل جو ہے، جو عملی جو ورک ہے، یہ سائنس کے تمام مضامین کا ایک اہم حصہ ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے نمبر جو ہے پرچے میں، ابھی اگر 15 نمبر ہے FSC کے پرچے میں، تو اس کو زیادہ ہونا چاہیے، اس کو 30 تک ہونے چاہیے نمبر، اور لیکن افیکٹو ہو. پریکٹیکل ایگزامینیشن جو ہو وہ ان اداروں میں سرے سے پریکٹیکلی نہ لی جائے جہاں پر لیب موجود نہیں ہے، اور جہاں پر لیب موجود ہے وہاں پر بھی کسی ایک ایگزامینر سے نہیں، ایک ایگزامینرز کی ٹیم سے وہ لیے جائیں، اور اس کی جو ریزلٹس ہوں وہ بر وقت ایک ہی دن میں جمع کروائے جائیں. اس میں ٹیکنالوجی کا اگر استعمال ہو تو اس میں سے ایک ہی دن میں ریزلٹس ہمارے پاس آئیں گے، اور اس سے بہتر اسسمنٹ ہوگی. اور اس میں ہم اس پر بھی غور کر رہے ہیں کہ یہ جو پریکٹیکل کے نمبر ہے یہ DMC میں الگ سے ریفلیکٹ نہ ہو، کیونکہ اس سے بھی لوگ پھر بار بار سفارشیں کرتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں، اور جن کو جو ٹیچر صحیح اسسمنٹ ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ پھر لوگ جو ہے اس کے اوپر بحث کرتے ہیں. تو ہم یہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ انہی نمبروں کو، جیسے MCQs کے مارکس ہیں، تو پریکٹیکل کے مارکس کو بھی اپنے جو پرچے کے مارکس ہے اس میں ہم مرج کر کے ایک ریزلٹ تیار کریں. سر یہ ہے کہ اسکول کالجز کے اندر لیبارٹریز یا ہوتی نہیں، اور یا اگر ہوتی ہیں تو یہ نان فنکشنل رہتے ہیں، جیسا آپ نے اپنے ذکر بھی کیا کہ یہ اسٹور میں یہ ایکوپمنٹ پڑے رہتے ہیں. تو ایسے اداروں کے خلاف کوئی اتھارٹی ہے کہ اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرے، اس کے خلاف کارروائی کرے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ جو ریفارمز کر رہے ہیں، جو آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، اس میں ایسی اتھارٹی کی کوئی بات ہوگی؟ اور ایسی اداروں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، اور اگر ہوگی تو کس نوعیت کی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ ہر ادارے کی، ہر شخص کی اپنی ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. ان کو چاہیے اگر وہ بچوں سے فیس لیتے ہیں ادارے کے اندر، تو یہ ادارے کا فرض ہے کہ اس کو بہترین جو ٹیچر ہے وہ پرووائڈ کرے. وہ اگر بچوں سے فیس لیتے ہیں تو یہ ان کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو پریکٹیکل ایگزامینیشن اور ان کے لیے جو اپریٹس ہیں وہ پرووائڈ کریں. اگر انہوں نے سٹورز میں رکھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے تو یہ قوم کی خدمت نہیں کر رہے. اور رہی بات یہ کہ ہم ان کے خلاف اقدامات، تو ہمارے پاس یہ ایسی بات ہے کہ اس میں معاشرے کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. ہم نے ان کے احتساب کیسے کرنا ہے وہ امتحان کے ذریعے کر سکتے ہیں. جب ہم امتحان کو، اس پرچے کو، یہ جو ورکشاپ ہم کر رہے ہیں
اور اس طرح سے اور بہت سارے ہمارے اس کے اوپر ورکشاپس ہوں گے. تو یہ اسی حصے کی ایک کڑی ہے کہ ہم پریکٹیکل ایگزامینیشن کو ایسے بنائیں کہ جن کے پاس لیب نہیں ہے تو وہ فوری طور پر لیب بنائیں. ایسے میں تو کہتا ہوں کہ جن اداروں کے اندر ہم اس کو ریویو کریں، اور جن اداروں کے اندر بھی لیب نہیں ہے، پراپر لیب نہیں ہے، وہاں پر بالکل پریکٹیکل لیب ہم الاٹ نہ کریں. وہ لوگ کسی اور ادارے میں جائیں جہاں پر پریکٹیکل کے لیب موجود ہے اور وہاں سے ہونا تو یہ چاہیے کہ بورڈ جو ہے وہ اپنے جو ریزیڈکشن میں کوئی سرٹیفائڈ لیبز بنائیں، اور وہ لیب جو ہے وہ بورڈ کی اپنی ملکیت ہو، اور ان لیب سے ہی یہ بچے جو ہے وہ ایگزامینیشن دیں. جب وہ ان لیبز میں آئیں گے اور امتحان دیں گے، ان کے اوپر یہ ایک بات ذہن پر سوار ہوگی کہ ہم نے اسی جیسے ایگزام ہال میں جاتے ہیں ایسے ابھی ہم نے کسی ایگزام لیب میں بھی جانا ہے، تو اس کے بعد یہ لوگ خود وہاں پر تیاری کریں گے اور تیار ہو کے ان لیبز میں آئیں گے. تو جتنا ہم کر سکتے ہیں بورڈ اداروں کے لیب کو امپروو کرنا ہو، اداروں کے لیب کے ذریعے امتحان لینا ہو، جن اداروں میں نہیں ہے ان کو ڈسکریج کرنا ہو اور ان کو لیب بنانے کے لیے انکریج کرنا ہو. اور یہ ان کے خلاف یہی ہم کر سکتے ہیں کہ ان اداروں میں ہم آئندہ کی جو امتحانات ہیں اس میں قانون سازی کریں گے کہ جن اداروں میں بھی لیبز نہیں ہے وہاں پر ہم پریکٹیکل ایگزامینیشن نہیں رکھیں گے جب تک انہوں نے وہاں پر لیب اسٹیبلش نہیں کی، اور جب تک باقاعدہ پورے سیشن کی انہوں نے ایک جو سرٹیفکیٹ نہیں پرووائڈ کیے کہ یہ اتنے عرصے ٹائم کے لیے بچوں نے اس میں لیب ورک کیا ہے اور وہ انہوں نے پڑھا ہے. اور یہ جو تیار کاپیاں بازاروں میں ملتی ہیں، آپ یقین کریں یہاں پر جو پریکٹیکل کی جو نوٹ بک ہیں وہ کپڑے کی مارکیٹ میں بیچتے ہیں. تو یہ چیز ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، اور بچے جو عملی طور پر لیب میں کام کریں گے اس کے وہ جو پریکٹیکلز ہیں جو وہ ٹیچر کے تربیت کے دوران جو بنائیں گے، جو شیٹ اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے، اسی کو ہم کنسیڈر کریں گے. اور یہ جو پریکٹیکل جو نوٹ بک ہے جو ایک الگ کاروبار بن چکا ہے، تو اس کے خاتمے کے لیے بھی انشاءاللہ ہم یہ جو ایکسپرٹس آئے ہیں تو ان کے ذریعے ہم انشاءاللہ اقدامات کر رہے ہیں. سر ایک لاسٹ سوال یہ ہے کہ یہ جو پریکٹیکل ایگزامینر ہوتے ہیں یہ اکثر اوقات بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ ایک بچہ بچی جاتی بھی نہیں ہے پریکٹیکل دینے کے لیے، پھر بھی اس کو پوری مارکس دیے جاتے ہیں. ایک مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پریکٹیکل ایگزامینر بعض اداروں کی طرف سے ان کو گفٹس دیے جاتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، وہ دوسری قسم کی کرپٹ پریکٹسز کی جاتے ہیں، وہاں پہ پوری مارکس دیے جاتے ہیں میرٹ نان میرٹ بیس پہ. تو ایسے ایگزامینرز کے خلاف آپ کی ریفارمز میں شامل ہے؟ جتنے شکایات بھی ہمیں ملی ہیں اس سلسلے میں ان سب کے خلاف ہم نے ایکشن لیا ہے، اور انہوں نے بہت سی سفارشیں کی ہیں معافی کی، لیکن میں نے آج تک کسی ایسی شخص کو ان کی سزا معاف نہیں کی ہے جنہوں نے پریکٹیکل میں بچوں سے اس طرح کی کوئی چیز ڈیمانڈ کی ہو. اور ہم یہی کہتے ہیں اکثر پیرنٹس بھی ادارے بھی وہ ہمیں اس طرح کی شکایات بر وقت نہیں کرتے، وہاں پر وہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہیں. دی جاتے ہیں وہ کیوں شکایت کریں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ شکایت بر وقت نہیں کرتے. جب ان کے ریزلٹس آتے ہیں، ریزلٹ میں کوئی ان کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے، ایک بندہ بینیفیشری ہے تو وہ کیوں کمپلین کرے گا؟ اسی لیے تو ہم یہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے یہ بیٹھے ہیں کہ ہم ایک ایسا نظام کریں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہ آپ نے اچھا سوال کیا، اسی سے آپ دیکھیں نا، اسی سے آپ بات اخذ کریں کہ ہمارے سارے جو بھی ہم ماڈل بنائیں گے، اگر ہم نیا ماڈل بنائیں گے تو کیا وہ ہم استاد کے ہاتھ میں نہیں دیں گے؟ تو یہ اسی استاد کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے. جو پریکٹیکل امتحان ہے، جو پرچوں کے امتحانات امتحان حال کے اندر جو ذمہ داری ہے، وہ بورڈ کے ساتھ ساتھ اسی طرح سپروائزری اسٹاف کے اوپر، اسی طرح ایک پریکٹیکل ایگزامینرز کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. اس سلسلے میں میں اکثر اپنے جو جتنے بھی ہمارے سینئر سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو ایک قومی فریضہ سمجھ کر کریں، آپ گھروں میں نہ بیٹھیں. اکثر ہمارے سینئر لوگ جو ہیں وہ پریکٹیکل امتحان میں شرکت نہیں کرتے، اس کے لیے نہیں آتے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم معاوضے بڑھائیں گے، لیکن اس کو معاوضے کے طور پر نہیں، اس کو اپنے قومی ڈیوٹی سمجھ کر اس کو ہمارے جتنے بھی سینئر جتنے بھی کیپیبل لوگ ہیں وہ آئیں. اگر وہ نہیں آئیں گے تو ظاہر ہے پھر ایسی مجبوری ہمارے سامنے ہوگی کہ جونیئر بھی ضروری نہیں ہے کہ جونیئر کیپیبل نہیں ہو،
لیکن کوئی ایک ایسا غیر ذمہ دار شخص کہیں اس کے پریکٹیکل امتحان میں نہ لگ جائے جس سے بچوں کی رزلٹ کے اوپر منفی اثرات ہوں. تو استاد کے اوپر ایکولی یہ ذمہ داری ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ایک استاد ہم ان کے لیے جو ایسے اقدامات کرے کہ اس کو کوئی چیلنج نہ ہو, اس سے کوئی اچھے اسسمنٹ کے اوپر پوچھ گچھ نہ ہو, یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر بہتر پریکٹیکل لینا, بہتر اسسمنٹ کرنا, اور اس کے لیے جو ہے یہ استاد کا رول ہے. پریکٹیکل کو اداروں کے اندر کروانا اور پریکٹیکل کے اسسمنٹ میں مارکس دینا یہ استاد کا کام ہے. تو وہ بھی اپنے اس کو قومی فریضہ سمجھ کر اس کو ادا کریں. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, یہ تھے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پشاور کے چیئرمین نصر اللہ خان یوسفزئی صاحب. آپ نے یہ اہم انفارمیشن ان سے سنی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی, اس وقت تک خوش رہیے. اللہ حافظ.